अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ रो अब की बार। नाज़रीन, कल 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन। हम देखते हैं कि इस दिन लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में औरत मार्च का इनेकाद किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि पहली बार औरत मार्च 2018 में मुनक्किद किया गया था। उसके बाद औरत मार्च हमेशा अपने स्लोगन्स और प्ले कार्ड्स की वजह से मुतनाज़िर रहता है, लोग तनकीद करते हैं। और इस बार तो नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया कि औरत मार्च को बैन कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि लाहौर औरत मार्च इंतज़ामिया की जानिब से 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया गया है, जिस पर लोगों ने तनकीद की और कहा है कि ये सियासी तर्ज का है, बजाय कि ख़वातीन पे बात की जाए। तो नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा अल करीम, जो कि सीनियर मीडिया पर्सन है। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हो कुरत? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू। मैम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि औरत मार्च पे हमेशा तनकीद की जाती है, कहा जाता है कि ये, और इस मरतबा जो 12 पॉइंट्स निकाले हैं तो उस पर तनकीद की जा रही है कि ये ज़्यादा सियासी तर्ज का है, बजाय कि ख़वातीन के जो असल हुकूक हैं या राइट्स हैं उन पर बात की जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जब भी कोई बात होगी वो तनकीद का निशाना ज़रूर बनाई जाएगी। उसमें से चुन चुन के वो एलिमेंट्स निकाले जाएंगे, चाहे वो 1 या 2% हों, जिन पे कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जा सकती हों। हम स्लोगन्स की बात करते हैं और उसको लेके नूरुल हक कादरी साहब ने भी जो दिया है, उन्होंने भी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर ही दिया है कि जी ये फहाशी फैला रही है हमारे माशरे में, ये करिए। लेकिन मुझे हैरत होती है लोगों पे जब वो औरत मार्च पर क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें तो विमेंस डे औरत मार्च के नाम से ही अब जाना जाने लगा है। तो बहुत सारी इंडिविजुअली भी बहुत सारी तकरीबात हो रही होती हैं, लेकिन औरत मार्च जो है वो ख़ासा होता है ख़वातीन के आलमी दिन का। तो वो लोग सबसे ज़्यादा एतराज़ कर रहे होते हैं जो ख़ुद कभी इस मार्च में गए नहीं हैं। ठीक है, अब अगर आप मार्च में गए नहीं हैं तो खाली सोशल मीडिया पे या डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ें आ रही है उनको देखकर आप बहुत बड़े तज्जियाकार भी बन जाते हैं और आप बहुत बड़े क्रिटिसाइज करने वाले भी बन जाते हैं। भाई मैम, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हमेशा वही बैनर्स हाईलाइट होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे ख़वातीन आती हैं जो फुल अबाए में होती हैं, निकाब होता है, हिजाब होता है, लेकिन उनके जो स्लोगन्स होते हैं या बैनर्स होते हैं वो इतने हाईलाइटेड नहीं होते। जो कंट्रोवर्शियल से होते हैं हमेशा उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। जो मैं यही कहना चाह रही थी कि वो लोग जो कभी औरत मार्च में गए नहीं हैं वो ही तनकीद कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो औरत मार्च में चले जाएं तो उनको वहाँ पर ये 3-4 बैनर्स के अलावा 300-400 बैनर्स और दिखाई देंगे। वहाँ पर हर तबके से ख़वातीन आती हैं, हर तबके से मर्द हजरात आते हैं और हर तबके के थर्ड जेंडर्स भी आते हैं। तमाम जेंडर्स के लिए वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन आप कभी उनको हाईलाइट नहीं करते। आप कहते हैं कि जी इलीट ख़वातीन जो हैं वहाँ पहुँचकर ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रही होती हैं, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर्फ इलीट ख़वातीन नहीं, इलीट मर्द भी होते हैं। और हमारे माशरे के आप देखें गाँव देहातों से लोग आते हैं, वो अपनी बच्चियों की तालीम के लिए, ख़वातीन की सेहत के हुकूक़ के लिए कितने बैनर्स लेकर बैठे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में एक डुगडुगी है आप उसको देखकर तनकीद पे तनकीद कर रहे होते हैं। हाँ, आप मीडिया के किरदार पर ज़रूर बात कर सकते हैं कि क्यों मीडिया उन्हीं बैनर्स को हाईलाइट करता है जिन पर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। वो कंट्रोवर्शियल बैनर्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको मौका मिलता है उन पर कंट्रोवर्सी। अब तालीम के लिए कोई बैनर आप उठाएंगे तो उस पर आप कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अपने हक की बात करती हूँ, और इस बार औरत मार्च का क्या एजेंडा है? 3 बराबर की उजरत मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको माशरे में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और उनको सुकून हासिल होना चाहिए। तो उजरत, तहफ़्फ़ुज़, सुकून उनके 3 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त। तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर औरत अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, वो तहफ़्फ़ुज़ जो मर्द को हासिल है उससे ज़्यादा तो आप दे भी नहीं सकते। वो सुकून जो अपने लिए फ़ैसले करने से आपको हासिल होता है, वो जो हमारे यहाँ मर्दों को हासिल है वही ख़वातीन को मिल जाए। एक काम करने के जो पैसे मर्द को दे रहे हैं वही पैसे आप औरत को दे दें, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई इलीट औरत इसके लिए आवाज़ उठाती है, कोई डिप्राइव औरत इसके लिए आवाज़ उठाती है, कोई इलीट मर्द इसके लिए आवाज़ उठाता है, कोई और थर्ड जेंडर इसके लिए आवाज़ उठाता है, तो दिस इज़ अ गुड कॉज। खुदा के लिए कंट्रोवर्सीज़ पे छोड़िए, वो 2-3% हिस्सा है जिनको आप खुद कंट्रोवर्सीज़ में क्रिएट करते हैं।
ورنہ اٹس اے ویری گڈ کاز, وائی ناٹ. ٹھیک ہے میم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پوائنٹس تھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں, اس میں یہ بھی تھا کہ جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروگرامس چل رہے ہیں جیسے BRT ہے, وہاں سے آپ جو ہے فنڈنگس لے کے یا ان کو ڈی فنڈ کر دیں اور عورت مارچ کے لیے یا عورتوں کے لیے کوئی ایسے فلاحی ادارے بنائے جائیں جہاں پہ ہیریسڈ عورتوں کو رکھا جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑا سیاسی جو ہے وہ ان کے پوائنٹس ہیں. اب بتائیے خواتین کو, دیکھیں ہراسمنٹ تو ایک اتنا سیریس میٹر ہے, آپ خود بھی خاتون ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہراسمنٹ ہمارے یہاں کتنی کامن ہے. آج کہیں آپ کام پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب تک کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کوئٹ پرو کو نہیں ہو, آپ کو گروتھ کے چانسز نہیں ملتے. لیکن یہ ہراسمنٹ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے, ہماری بہت سی انڈسٹریز میں مردوں کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ ویمن مارچ کا نام ضرور ہے لیکن آئی تھنک یہ جینڈر مارچ بن گیا ہے اور ہم سب کے حقوق کی ایک ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ خواتین زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, اگر کوئی خاتون ہراس ہوتی ہے, اس کو کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت ہے, اب وہ اپنے گھر میں بتائے گی تو لوگ کیا بولیں گے, گھر پہ بیٹھ جاؤ, ضرورت نہیں ہے کام کرنے, ٹھیک ہے, تو وہ فائنینشلی انڈیپینڈنس یا اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی. تو اس کے لیے واقعی آپ کو ایسے پروفیشنل اور فوکسڈ اداروں کی ضرورت ہے جہاں ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکے, ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جا سکے اور ہراسمنٹ سے ڈیل کرنا سکھایا جا سکے. کیونکہ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو چلا اٹھتی ہیں یا بالکل آپ خاموش ہو کے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں, آپ ڈیل نہیں کر پاتے. جی, ہم کافی ساری لڑکیاں دیکھتے ہیں جو فرسٹ سیکنڈ ٹائم یا کبھی بھی ہیراسڈ ہوتی ہیں, تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس ٹائم بالکل شاکڈ ہو گئے تھے. اس طرح بالکل کانشیس ہو جاتی ہیں, انہیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ گھر میں بھی جا کے اکثر نہیں بتاتی, اس گھر میں بھی چھپاتی ہیں کہ یہ نہ ہو ہم بتا دیں تو پھر ہمارا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے. بالکل, اور یہی چیز, اور اس کی کاؤنسلنگ کے لیے صرف خواتین کی نہیں, آئی تھنک پورے معاشرے کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اٹس لائک جیسے آپ ہراسڈ ہوئے ہیں, ہراس کسی کو کرنا ایک کرائم ہے, ایک آفینس ہے. اگر آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو آپ اسے چھپاتے تو نہیں ہے نا, آپ بتاتے ہیں. بالکل ایسا ہی اگر آپ کا ہراسمنٹ ہوئی ہے تو آپ بتائیں. لیکن مجبوری کیا ہے ہمارے یہاں خواتین کو, بلکہ پوری سوسائٹی کو ہی ہراسمنٹ کو ڈیل کرنا نہیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے, یا تو آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ سب کچھ برداشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ واقعی ہمیں پروفیشنل اور اسکلڈ ادارے چاہیے جہاں پہ باقاعدہ خواتین کو تربیت دی جا سکے کہ انہوں نے سوسائٹی میں ہراسمنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے, یا وہ اگر ڈپریشن میں چلی گئی ہیں یا ان کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں تو ان کو ڈیل کیا جا سکے, انہیں پراپر کیئر دی جا سکے. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہمارے یہاں ویسے بھی مینٹل ہیلتھ کو تو کوئی خاص وہ دی نہیں جاتی. مینٹل ہیلتھ تو چھوڑے, ہمارے یہاں خواتین کو اپنی مرضی سے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کا ڈاکٹر چوز کر سکے. میں کئی ایسے خواتین کو جانتی ہوں کہ اگر وہ پریگنینسی میں ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ گھر والوں کی مرضی سے سلیکٹ کیا جائے گا. وہ ان کے خاندانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ فیمیل ڈاکٹر ہے, یہ اچھی ڈلیوری کریں گے, آپ نے نہیں کروانا. دیکھیں, ہم اور آپ اس طبقے کو بلانگ کرتے ہیں, شکر الحمدللہ, جہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے آس پاس ایسی بہت سی خواتین دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں اگر چکن بنی ہے تو اچھی بوٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے, باپ کے لیے نکال دی جائے گی, پھر بیٹیوں کے لیے بعد میں, اور پھر ماں تو بالکل ہی آخر میں آئے گی. تو یہ وہ مسائل, یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور عورت مارچ یا خواتین کے عالمی دن پہ جو بھی حقوق کی مہم چلائی جاتی ہے وہ صرف ایک بات کو فوکس کرتی ہے کہ جو حقوق مردوں کو حاصل ہے وہی حقوق خواتین کو آپ دے دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتے. لیکن اس پہ بھی نہ جانے کیوں اس قدر اعتراض ہوتا ہے کہ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ تو بہت ہی کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ سے وہی سلوگنز اور بینرز ہمیں دیکھنے کو ملے تو ہم جو ہے وہ جمعیت نے کہا, جماعت اسلامی نے, انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹنس. لیکن میں ایک بات بتاؤں, کوئی بات یہ ہے کہ بینرز, اور جن بینرز پر آپ اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جنرلی اعتراض ہوتا ہے, وہ 3 یا 4 بینرز ہیں نا, میرے جیسا میری مرضی, اپنا کھانا خود گرم کر لو, اور لو میں ٹھیک سے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, یہ 3 بینرز کو لے کے آپ نے پورے عورت مارچ کو جو ہے وہ لیبل کر دیا ہے. یہ بہت ضروری بینرز ہیں, میں ان پر بالکل اعتراض نہیں کرتی, میں کمپلیٹلی ان کے فیور میں ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو بینرز ہیں جو تعلیم کے لیے ہیں, جو ایک باپ کھڑا ہوتا ہے لے کے کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہوں لیکن میرے علاقے کا وڈیرا انہیں پڑھانے نہیں دیتا, میں اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے خاندان میں یہ مسائل ہیں کہ جی بیٹی باہر جائے گی تو بگڑ جائے گی, یا بیٹی اپنی مرضی کی شادی کر لے گی تو اس کا مطلب کہ وہ بگڑی ہوئی خاتون ہے. تو یہ اتنے بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے کہ
ان کی جو بینرز ہیں وہ تو کہیں ذکر میں ہی نہیں آتے. تو میں اعتراض کرنے والوں کو اور خاص طور سے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں, میں ان سے کہوں گی کہ پلیز جائیں اس عورت مارچ میں, آپ تنقیدی جائزہ لینے کے لیے جائیں, لیکن صرف جا کے دیکھیں کہ وہاں پر لوگ کن کن حقوق کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو تنقید کا حق ہے, ورنہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے لاکھ بڑی بڑی باتیں کر لیں, جب آپ گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کو ہم سیریسلی بھی نہیں لیں گے. بالکل. اچھا میم, ہراسمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ صرف فزیکل ہراسمنٹ کو یا سیکچول ہراسمنٹ کو ہراسمنٹ سمجھتے ہیں. اگر کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے اسے ہراسمنٹ نہیں سمجھا جائے گا. کسی نے کسی کو کوئی برا لفظ بول دیا ہے, کچھ ایسا بول دیا جو اگلے کو ہرٹ کر رہا ہے, اسے تو ہراسمنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. اور دوسرا یہ کہ آج کل جس طرح ہمارا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے, ہراسمنٹ بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہے. سائبر ہراسمنٹ کے کیسز ہمارے پاس کتنے سارے آتے ہیں, سائبر بلنگ کے آتے ہیں, لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. آئی تھنک کہ کنسیڈر تو کیا جا رہا ہے. سائبر کرائم کا یونٹ ہے ہمارا جو کہ کافی حد تک ایکٹیو ہے, بٹ اس تک ایکسیس اور وہی بات ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. جہاں تک ہراسمنٹ کی بات ہے تو قرت آپ بھی جانتی ہیں ہمارے یہاں ہراسمنٹ کی برداشت بہت ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ٹالرنس ہمارے یہاں ہراسمنٹ کی ہے. کوئی گھر کے دیکھا ہے تو ہم بولتے ہیں نا اگنور کرو. اگنور کرنے سے ہراسمنٹ جاتی نہیں ہے, بلکہ جو ہراس کرنے والا ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. ویل اگین میں یہی کہتی ہوں کہ چماٹ مار دینا جو ہے حل نہیں ہوتا ہراسمنٹ کا. آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, آپ نے اپنی جگہ بھی بنانی, کیونکہ دیکھیں ہم کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں, گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ ہراسمنٹ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, اور پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں خواتین زیادہ ہراس ہوتی ہیں یس, لیکن پوری دنیا میں مرد ہراس ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ اگر آپ نمبرز نکالیں تو مردوں کی ہراسمنٹ کی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹی ایج میں بہت زیادہ ہراسمنٹ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف جینڈر پہ جائیں گے, ایج مائنس کر دیں گے, تو سب سے زیادہ تعداد آپ کو بچوں کی ملے گی جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ جانوروں کو نہیں چھوڑتے, اینیمل سوسائٹیز میں آپ دیکھیں وہاں پہ کتنی. تو یس, ہراسمنٹ کی ٹالرنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. کچھ چیزوں کو جسے کہتے ہیں نا ہم کہ یعنی کوئی اگر نئی لڑکی آفس میں آئی ہے تو اس کے بارے میں یا سب سے پہلے جا کے اس سے بات کون کرے گا, یونیورسٹی میں شرطیں لگتی ہیں کون جا کے سب سے پہلے بات کرے گا. تو اگر آپ ٹیکنیکلی یا لیگلی دیکھیں تو یہ سب ہراسمنٹ میں آتا ہے. ہراسمنٹ صرف فزیکل نہیں ہوتی, لیکن بہت دو لفظ ہراسمنٹ کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کے لیے انوانٹیڈ ہے یا ان ویلکمڈ ہے, اور آپ نے اس کا اشارہ سامنے والے کو دے دیا, اس کو بتا دیا کہ یہ ان ویلکمڈ اور انوانٹیڈ ہے میرے لیے, اس کے بعد کوئی انسسٹ کرے یا دوبارہ کرے تو وہ ہراسمنٹ ہے. سو اینی ایکٹ وچ از انوانٹیڈ اینڈ ان ویلکمڈ فار یو, جو کہ آپ نے بتا دیا اس کے بعد بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ ہراسمنٹ ہے. اب وہ چاہے مینٹل فارم میں ہو چاہے فزیکل تو خیر بہت لاسٹ آتی ہے. پہلے تو یہی سب, اب تو میسیجز آتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے تو شعر آتے ہیں, اس کے بعد کوئی انٹلیکچوئل آپ کے پاس سب سے پہلے کوئی رومی کا کوئی وہ آ جائے گا, یا جان ایلیا کا شعر بھیج دیں گے کہ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت انٹلیکچولی نون ہیں اور وی آر ویری مچ انٹو لٹریچر, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اپنا راستہ بناتے ہیں. تو اس کا جواب دینا آنا چاہیے میرے خیال سے. اور اسی لیے خواتین کے جو حقوق کی علم بردار ہیں اس وقت, وہ ایسے اسپیسیفک اداروں کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ صرف ہراسمنٹ ہی نہیں بلکہ عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پراپر کاؤنسلنگ دی جا سکے, وچ از اگین اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے. اچھا میم, اس کے علاوہ ہم ایک اور ایشو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, وہ یہ کہ جو لڑکیاں ہراسڈ ہوتی ہیں وہ چپ رہتی ہیں, وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی انہیں ایسے. اور اسپیشلی اگر ہم یہ سائبر ہراسمنٹ پہ چلے جائیں تو وہاں تو اس طرح ہو گیا کہ لڑکیوں, ایک تو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اوپر سے وہ بتاتی بھی نہیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو وکٹم بلیمنگ ہماری سوسائٹی میں بہت ملتی ہے. اور دوسرے لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو اسپیشلی پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈریسنگ کیسی تھی, کپڑوں پہ تو بالکل لپسٹک لگا کر آئیں گی تو ظاہر سی دوپٹہ سر پہ کیوں نہیں تھا, بایا کیوں نہیں تھا, دن میں کیوں نکلی, اکیلی کیوں نکلی. یہ ساری اس کے علاوہ میں تو خیر ٹریننگز دیتی ہوں بہت اداروں میں ہراسمنٹ کے اوپر, تو جو بڑے بڑے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا, 2 سوال پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. باقی تو ایکسپیکٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں, لیکن یہ 2 سوال کہ اگر آپ جینس پہن کے نکلیں گی اور لال لپسٹک لگائیں گی تو پھر تو آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوگی. اچھا ویسے تو بڑے آپ لنچز پہ ساتھ جا رہی تھیں, چائے پہ ساتھ جا رہی تھیں, لیکن اب جب ہراسمنٹ ہو گئی تو پھر اب آپ کو برا لگ گیا تو پہلے کیوں جا رہی تھیں.
ارے بھائی کیا دوست آپس میں جا نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے نا، میل اور فیمیل میں، تھرڈ جنر کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، لیکن میل اور فیمیل میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں ہراسمنٹ تو آپ ان دو جینڈرز کی دیکھتے ہیں، لیکن آپ جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سیم جینڈر اگر 4 لڑکے بھی جا رہے ہیں تو ان میں بھی ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. تو پھر ہمارا ویژن کھلتا ہے کہ اچھا جی ساتھ میں جانا، کھانا پینا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ہراسمنٹ کو ویلکم کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اینی پارٹی وین دے سے نو، نو کا مطلب نو ہے. عورت کی نہ میں بھی ہاں ہوتی ہے، چھوڑ دیں نہیں ہوتی. نہ کا مطلب نہ ہوتا ہے، ہاں کا مطلب ہاں ہوتا ہے. تو بہت سیدھی سی بات ہے. اور خواتین اب اسمارٹ ہیں. ہاں جہاں آپ نے بات کی کہ وہ بتاتی نہیں ہیں، تو یہ بہت سیریس میٹر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہراسمنٹ اگر ہوئی ہے تو اس میں آپ ہی کی کوئی غلطی ہوگی، آپ نے سامنے والے کو الاؤ کیا ہوگا. اور نمبر 3 یہ کہ ٹیبو ہے. ٹھیک ہے، خواتین کا باہر نکلنا ایک جدوجہد ہے پوری. آپ اس جدوجہد میں آپ دیکھیں اس سفر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ہراسمنٹ کی بات کریں گی تو ان کو سب کو بہانہ مل جائے گا کہ عزت کے نام پہ اب اس کو گھر بٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ اگر خاتون اکنامکلی وائبل ہو گئی تو وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، تو اس کی مجبوری کوئی نہیں رہے گی. جب اس کی مجبوری کوئی نہیں رہے گی تو وہ خواہ مخواہ گھر بچانے کے لیے سیکریفائسز نہیں کرے گی. تو اس پوری چیز کو کہ آپ اپنی پاور نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ ہراسمنٹ کو ایک ٹول بناتے ہیں عورتوں کو گھر بٹھانے کے لیے. تو اگین کیونکہ یہ ایک ٹیبو ہے، اس لیے اگر کسی لڑکے کے ساتھ ہراسمنٹ ہوگی تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ کیسے آدمی ہو، کیوں برداشت کر رہے ہو بھائی، جا کے جواب دو، ٹھیک کر دو، ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب عورت کے ساتھ ہوگی تو کچھ اس نے بھی کیا ہی ہوگا. ایسے تو کوئی سامنے سے 1-2 دفعہ کے بعد نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو یہ میں بتا نہیں رہی. اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، آپ اس کو گھر پہ بٹھا دو کہ کہیں وہ پیسے نہ کمانے لگ جائے. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عزت، غیرت یہ صرف لڑکیوں سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے. اچھا یہ ایک پورا ایک الگ ہی بحث ہے، ٹاپک ہے، غیرت ہے کیا، عزت ہے کیا. لیکن خیر ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے. نورالہدیٰ شاہ صاحبہ بہت اچھی بات کرتی ہیں کہ یہ غیرت ہوتی کیا ہے، ذرا پہلے اس پہ تو بات کریں. یہ عزت ہوتی کیا ہے، اس پہ تو بات کریں. تو یس آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی میں ہمارے بدلنے کی، ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی سوچ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریزسٹنس آتی ہے. یہ وہی ریزسٹنس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت پازیٹیو سائڈ کی طرف جا رہے ہیں. یس ایکسٹریمزم کسی بھی طور پہ قبول نہیں ہے. وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مردوں کے خلاف ایک محاذ بنائیں، اٹ از کمپلیٹلی انکریکٹ. کوئی بھی جدوجہد کسی کے خلاف نہیں ہوتی، وہ جدوجہد اپنے حق کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ عورت مارچ کی بات کریں یا عورتوں سے ریلیٹڈ کسی بھی مسئلے کی بات کریں تو میں ان تمام خواتین کے ساتھ کھڑی ہوں جو اپنے برابر حقوق کے لیے بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہت سے مرد بھی آواز ملاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سی خواتین بھی آواز ملاتی ہیں، میری آواز بھی ان کے ساتھ شامل ہے. لیکن میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، جو ان حقوق کو لینے سے ریزسٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، ان خواتین کو برا کہہ رہا ہو یا غلط کہہ رہا ہو جو اپنا حق چاہتی ہیں. تو کسی کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ اپنے حق کے لیے ہوتی ہے. تو جو چیز اپنے حق کے لیے ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب آپ کسی کے خلاف آ جاتے ہیں تو یہ کسی جینڈر کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک سوچ کے خلاف جنگ ہے، اور اس سوچ کے خلاف ہم آپ سب کو مل کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ کو ہمیشہ متنازع بنایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں جو عورت مارچ میں کبھی نہیں گئے یا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ وہاں پہ کون کون لوگ آتے ہیں، کیسے اور مختلف بینرز ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ اسپائسز چاہتا ہے، ہمیشہ وہی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں جو کانٹروورشل ہوتی ہیں ان کو بنا دیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے پروگرام سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود تھیں عظمیٰ الکریم. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.